अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा और आज मेरे साथ एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के मायनाज सहाफ़ी साबिर शाकिर मौजूद हैं। साबिर भाई, यहाँ से बात शुरू करते हैं। इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक बड़ी मुतज़ाद किस्म की इत्तलात आ रही हैं, जहाँ मुख्तलिफ सहाफ़ी ये खबरें दे रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ पार्टी रहनुमा भी कंसर्न शो कर रहे हैं, लेकिन वहीं अलीमा खान साहिबा कह रही हैं जो लोग ये खबरें फैला रहे हैं वो एजेंसियों के हाथों में खेल रहे हैं। उनकी आंख का इशू जरूर था, लेकिन इतनी कोई सीरियस बात नहीं है जिस तरह से जो खबरें फैलाई जा रही हैं। आपके पास क्या इत्तलात हैं? क्या वाकई इमरान खान साहब बीमार हैं बहुत ज्यादा? अच्छा देखिए, इमरान खान साहब की बीमारी से मुतालिक जो खबर ब्रेक हुई वो गवर्नमेंट की तरफ से हुई थी, और वहीं से ही ये मालूम हुआ था, क्योंकि मुकम्मल तौर पर वो आइसोलेशन में है और कैद तन्हाई जिसे कहते हैं, कैद तन्हाई में रखा हुआ है। और 2 दिसंबर को फैमिली मेंबर्स की आखिरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद सलमान सफदर साहब एक दो दफ़ा गए सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदे बनकर, और उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड तो जो कुछ बताया वो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है, और उसमें भी उन्होंने काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल से आगाह किया था। इमरान खान साहब ने खुद उनको बताया था कि आप मुझे नज़र नहीं आ रहे और इतनी करीब बैठे हुए। तो वहाँ तक तो ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो ऑन द रिकॉर्ड आई, उसके बाद से लेके अब तक कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन ऑन द रिकॉर्ड नहीं आई, और इसलिए वो हम खास सहाफ़ी हों या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, पार्टी के लोग हैं, वकला हैं, वो सब के सब ला इल्म हैं। अब अगला एक हल्की फुल्की सी जो खबर आ जाती थी वो आती थी बुशरा बीबी की फैमिली मेंबर्स के ज़रिए से, क्योंकि उनकी मुलाकात होती थी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उनकी मुलाकातें भी बंद रहीं, और फिर न सिर्फ मुलाकातें बंद रहीं, फिर उसके बाद उन पे भी सख्तियाँ शुरू हो गई, उन पे भी उनकी भी आँख ख़राब होगी, फिर दूसरी आँख ख़राब होगी, उनकी आँख का मामला ज़्यादा संजीदा हुआ, फिर उन पर तशद्दुद का वाक़या भी रिपोर्ट हुआ, और जिसकी तरदीद किसी ने नहीं की। अडयाला जेल हुकाम की तरफ से कोई तरदीद नहीं आई कि बुशरा बीबी पे तशद्दुद नहीं हुआ, और वो मरियम नामी जो भी कांस्टेबल थी वो उनको रिपोर्ट किया गया कि वो ये काम करती हैं। अब उसके बाद फिर बुशरा बीबी की जो मुलाकात बहाल करवाई गई, वो कुरान पाक पे हल्फ लिया गया कि आप इमरान खान साहब के बारे में कोई खबर अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं बताएंगी, और फैमिली मेम्बर्स को कहा गया कि आपकी मुलाकात इस शर्त पे होगी कि आप भी, अगर आपको बुशरा बीबी बताएं भी तो आप आगे नहीं बताएंगी। अब ये इतने उन्होंने फिल्टर्स भी लगा दिए और बाउंड्रीज भी खड़ी कर दी। तो इसके बाद फिर अब क्या बाकी बचता है? अब ज़ाहिर जर्नलिस्ट जो है उसके पास 1001 सोर्स होते हैं, और उसको बाज़-औक़ात जर्नलिस्ट को बाज़-औक़ात ये ज़रूरी नहीं है कि ख़बर ईवान सदर की कोई सदर के पास बैठा हुआ बहुत बड़ा अफसर दे। वो खबर एक कांस्टेबल भी दे सकता है, बाहर खड़ा अर्दली भी दे सकता है, और अक्सर खबरें चाय सर्व करने वाला भी दे सकता जी, है। चाय सर्व करने वाला वही अर्दली जो है वो दे सकता है। वो एक लम्हे के लिए जो जाता है और कप में चाय डालता है, चीनी मिलाता है और साहब के आगे रखता है, वो 3 सेकंड में वो बता सकता है। तो हर जगह मौजूद हैं, और वेल विशर भी मौजूद हैं इमरान खान के। तो इमरान खान के जो वेल विशर हैं, वहीं से ये खबर बाहर आई। अभी तक ऑन द रिकॉर्ड किसी ने भी इसकी तरदीद नहीं की। उज़्मा बुखारी साहिबा को मैं सुन रहा था, उन्होंने भी उनकी तस्दीक कर दी कि बिल्कुल दुरुस्त है कि 4-5 महीने हो गए हैं। मार्च में इमरान खान साहब के बेटों से बात हुई थी, उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। तो बाकी चीज़ें उन्होंने जो कहना था वो कह दी, लेकिन इतना कह दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। तो अब ये तो हो गया यहाँ तक। और जब आप किसी को कैद तन्हाई में और इंफॉर्मेशन को रोक देते हैं, कैद तन्हाई में रखते हैं, फिर क्योस भी पैदा होता है, फिर खबर इंफॉर्मेशन भी आती हैं, डिसइंफॉर्मेशन भी आती हैं। तो ये मामला तो है यहाँ तक। लेकिन एक बात तयशुदा है कि इमरान खान साहब की जो सेहत है उसके साथ बिगाड़ तो हुआ है, क्योंकि वरना तो असल प्रॉब्लम यही है कि वरना तो ये मेडिकल रिपोर्ट सबमिट कर देते। मेडिकल रिपोर्ट्स क्या होती हैं? जो टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, वो सबमिट कर लेते, या किसी प्राइवेट डॉक्टर को अंदर जाने की इजाज़त दे देते, या जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जा रहा है उसमें कोई एक डॉक्टर इनकी मर्जी का डाल देते। वो सारा हिडन रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और इसमें जितना भी, जिस हद तक भी कोई इंफॉर्मेशन आए या कोई खबर आए, वो जहाँ तक भी आप सोच सकते हैं
وہ سوچا جا سکتا ہے. تو لہٰذا اب عمران خان صاحب کی فیملی ممبرس کا مسئلہ جو ہے وہ ظاہر ان کی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اور بعض اوقات ہم بھی کامن سینس یوز کرتے ہیں. جب ہم بھی اگر کسی فیملی ممبرس کے بارے میں کوئی خدا نخواستہ ایسی خبر ملتی ہے تو ہم اس وقت تک یقین نہیں کرتے جب تک کہ ہم دیکھ نہ لیں. تو یہ بھی ہوتا ہے. وہ ظاہر ہے ان کی بہنیں ہیں، وہ کیسے یقین کر لیں کہ یہ جو خبر آ رہی ہے یہ درست ہے. بلکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے عام زندگی میں بھی خبر آتی ہے ہاسپٹل سے کہ جی فلاں عزیز آپ کے ان کے ساتھ یہ ہو گیا، تو آپ ہکا بکا رہ جاتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو خبر کو تصدیق کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ جب تک ان کی ملاقات بحال نہیں ہوتی تو یہ خبریں آتی رہیں گی. صحیح. لیکن یہ ان کی اپریہنشنز ہیں علیمہ خان صاحبہ کے کہ یہ جو سٹوریز ہیں یہ جان بوجھ کے پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ خدا نخواستہ اگر کل کلاں کو کوئی اس طرح کی یہ نقصان پہنچاتے ہیں عمران خان صاحب کو تو ایک ٹیسٹر بھی ہے یہ کہ بھائی قوم کیسے ریئیکٹ کرے گی. تو پلس چیک کی جا رہی ہوتی ہے اس طرح کی باتیں کر کے. آپ کے خیال سے کیا واقعی عمران خان صاحب کو نقصان پہنچانے جیسا رسک، اور جب میں نقصان پہنچانے کی بات کر رہی ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں کس حد تک بات کر رہی ہوں، وہ کیا ایسا رسک لیا جا سکتا ہے؟ کیا واقعی ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ اس حد تک یہ جانے کی پوزیشن میں نہیں رہے، کیونکہ عمران خان صاحب پہ 3 اٹیمپٹس ہو چکی ہیں، اور وہ 3 اٹیمپٹس ایسی تھیں کہ ایزیلی وہ کام ہو سکتا تھا، لیکن وہ نہیں ہو سکا. نمبر 1 یہ کہ سیدھی گولیاں چلائی گئیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو بچا لیا. اس کے بعد ایک ریٹائرڈ جنرل نے پریس کانفرنس کی تھی، مرحوم مغفور نے، پریس کلب میں. انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو جان لینا، بس ڈرانا مقصد تھا. یہ جنرل فیض علی چشتی صاحب نے آن دا ریکارڈ یہ بات کی. اب یہ کوئی مذاق تو ہے نہیں، دور سے آپ گولیاں برسا رہے ہیں اور اس گولیاں لگ بھی رہی ہیں اور اس میں ہلاکتیں بھی ہوئیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اصلاً یہی تھا. اس کے بعد پھر اس کی انویسٹیگیشن ہونی. دوسری اٹیمپٹ جو تھی وہ تھی جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد، 18 مارچ کو میرا خیال جی. ہے. اگر وہ آپ پورا سین دیکھیں سمینہ، تو اس سین کو دیکھیں اور اسی طریقے سے محترمہ بے نظیر بھٹو والے سین پہ چلی جائیں، لیاقت باغ والے میں، تو اسی طرح کا ایک ماحول ادھر بھی تھا اور پراسرار قسم کی سرگرمیاں تھیں. اور اس دن اگر ایڈیشنل سیشن جج جو تھے ظفر اقبال صاحب، وہ بھی خطرے کو بھانپ گئے تھے، اور بیرسٹر گوہر گئے اور انہوں نے کہا کہ جی پوزیشن میں نہیں، اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اندر آ سکیں. انہوں نے گاڑی سے ہی حاضری لگوانے کی اجازت دے دی تھی، فائل دی اور انہوں نے کہا جی آپ حاضری لگوا لیں کیونکہ وہ کورٹ کے دروازے تک پہنچ چکے ہیں. اور وہ بلٹ پروف گاڑی نہیں کھلی تھی. اور اس کے بعد سائن کروانے کے بعد جب وہ واپس گئے تو وہ فائل بھی چھن گئی بیرسٹر گوہر سے، وہ بھی چوری ہو گئی تھی. اور ان حالات میں ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور پھر صدیق جان صاحب نے دکھایا تھا کہ ٹاپ پہ کس قسم کی اسی جوڈیشل کمپلیکس کی چھت پہ ٹاپ فلور پہ وہاں پہ بھی پراسرار لوگ موجود تھے، اور عجیب و غریب قسم کا ماحول تھا. تو اس کے بعد مجھے وہ جج صاحب بھی نظر نہیں آئے. تو ایک وہ اٹیمپٹ تھی. تیسرا تھا بلوا جو زمان پارک میں ہوا تھا، اور وہ بہت جلاؤ گھراؤ اور گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، وہ تھا. یہ 3 اٹیمپٹس ایسی تھیں جب یہ ہو سکتا تھا. اب چونکہ عمران خان صاحب ہیں کسٹڈی میں اور جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں، ان کی تحویل میں ہیں، اور پھر یہ کہ وہ بتا بھی چکے ہیں، اور اسی لیے عمران خان صاحب بار بار انفارم کرتے ہیں، ان کی فیملی بار بار وارن کرتی ہے. کل سہیل افریدی صاحب نے بھی وہ سارے جملے ریپیٹ کر دیے کہ اگر کچھ ہوا تو کیا خطرہ ہوگا. یہ تو ہے ایک، یعنی کہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اس کو کرنے میں بہت مشکلات ہوں گی، کیونکہ جب ایک چیز پہلے سے کیونکہ پلس جو ہیں، اگر یہ پلس چیک کر رہے ہیں تو پھر دوسری طرف بھی پلس چیک کی جا رہی ہے، اور ان کی فیملی بھی الرٹ ہے اور عمران خان بھی الرٹ ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے کچھ ہوا
تو ذمہ دار پھر یہ صاحب ہوں گے بادشاہ سلامت. تو اس لیے وہ سارے معاملات بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اب آپ کو نہیں پاکستان لگتا میں کہ ایسا کوئی اٹیمپٹ کی جائے گی اب؟ میرا اپنا خیال ہے کہ ایسی اٹیمپٹ نہیں کی جا سکتی, بہت مشکل ہے, کیونکہ ممکن نہیں ہے اور افورڈیبل نہیں ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ افورڈیبل نہیں ہے. ضیاء صاحب نے ایک کام کیا تھا, صرف ایک ڈکٹیٹر یہ کام کر چکے ہیں, وہ ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا. تو وہ بھی انہوں نے 2 سال کے اندر اندر, بلکہ 1.5 سال کے اندر اندر وہ کر کے فارغ کر دیا تھا. اور اس میں اگر وہ لنگر آن کرتے تو شاید وہ بھی نہ کر پاتے. اور اس وقت سچویشن بھی ایسی تھی کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ, ایک تو اپوزیشن ساری کی ساری اپوزیشن ایک سائڈ پہ تھی, اور وہ ساری کی ساری مل چکی تھی اس وقت کے ڈکٹیٹر سے, اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ بھی دوسری سائڈ پہ تھی, اور یہ ایک ماحول مختلف تھا ذرا. یہ ماحول تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں, ساری جماعتیں ایک طرف ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا حال تو آپ کے سامنے ہی ہے. سارے ادھر اس گورنمنٹ کے ساتھ, اس رجیم کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہیں. تمام جو بڑے آزادیوں کے وہ کیا کہتے ہیں, حقوق, انسانی حقوق کے جو چیمپئن جتنے ممالک ہیں, وہ تو سارے اس رجیم کے ساتھ کھڑے ہیں. تو کیسے نہ یہ سمجھا جائے کہ ابھی حالات مختلف ہیں. اب ایک ڈیفرنس ہے, اور وہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے, وہاں سے آوازیں اٹھتی ہیں, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کرتی ہیں, اقوام متحدہ سے بھی آواز آ رہی ہے, وہ نیلسن منڈیلا رولز کی بات ہو جاتی ہے, تو کرکٹرز لکھ دیتے ہیں, 14 کیپٹنز نے لکھ دیا. اس میں عمران خان صاحب کو یہ سپورٹ حاصل ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ زمانہ ہے سوشل میڈیا کا, ڈیجیٹل میڈیا کا, اور یہاں پہ فوراً ماحول بن جاتا ہے, فوراً اویئرنیس آ جاتی ہے, ایک تحریک چل پڑتی ہے, ڈیجیٹل موومنٹ شروع ہو جاتی ہے, فزیکل موومنٹ نہ صحیح, سوشل موومنٹ شروع ہو جاتی ہے. اس سے تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں. تو میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ پھر یہ کہ پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے, مسائل بہت زیادہ ہیں, اور بھٹو صاحب کو اتنا وہ کہنا چاہیے کہ لوگوں کو اویئرنیس کا موقع نہیں ملا تھا, کیونکہ اس وقت میڈیا نہیں تھا, صرف ایک پی ٹی وی ہوتا تھا, 2 اخبار ہوتے تھے, 2 اخبار بھی وہ بھی سینسرشپ آ جاتی تھی, بی بی سی سے ایک آدھ خبر آ جاتی تھی. تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ خبر بھی کیسے بریک کی تھی, وہ بھی یہ تھا, سائن رکھے ہوئے تھے کہ جی یہ سائن ہوگا تو اس کا مطلب ہے بھٹو صاحب کو یہ سزا ملی, یہ سائن ہوگا تو یہ سزا ملی. تو بہت زیادہ فرق ہے آج کے دور میں اور اس کے دور میں. ایک بات, دوسری بات ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب قربانی دے چکے ہیں, یعنی کہ پولیٹیشنز کی طرف سے ایک قربانی آ چکی ہے, اور اب ایسا نہیں ہے کہ بار بار جو ہے وہ لٹکایا جائے گا, پھانسیاں دی جائیں گی, مارا جائے گا, یہ ممکن نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ مورسی ماڈل کا ذکر ہوا کہ جو جنرل سیسی نے صدر مورسی کے ساتھ کیا وہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اٹیمپٹ بھی, اگر ہم ایکسٹریم سٹیپ سوچیں تو وہ اٹیمپٹ بھی ہو چکی ہے. اور وہ کلاٹ جو ہے بنیادی طور پہ تو جو آنکھ کی بنائی گئی وہ ایک بلڈ کلاٹ تھا. وہ بلڈ کلاٹ کسی طرف بھی جا سکتا تھا, وہ اس نے آنکھ کو متاثر کر دیا, وہ برین کو متاثر بھی کر سکتا تھا, ہارٹ کو بھی متاثر کر سکتا تھا. تو اس میں کچھ لک لائنز بھی چل رہی ہیں, تو لائف لائنز وہ مل رہی ہیں مسلسل. تو اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ قدرت کا, شاید قدرت کچھ اور منصوبے رکھتی ہیں اس معاملے میں. ہاں بالکل, اللہ کی اپنی تدبیر ہے اور وہ سب سے بہترین ہوتی ہے. اب یہ تدبیر کچھ پی ٹی آئی والوں نے بھی شروع کی ہے, بہت زیادہ ایک پریشر کے بعد. پاکستان تحریک انصاف نے لانگ مارچ کی کال دی ہے, اور اس کال کے بعد جو حشر نشر ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی بہت تاخیر کی کال دی, اور واقعی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لیٹ کال دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سہیل آفریدی اور جو موجودہ قیادت ہے وہ ٹوٹلی کمپرومائز ہیں, اس لیے ان کو فکر نہیں ہے اور اس لیے وہ اور لنگر آن کر رہے ہیں اس کو؟ میرا اپنا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. اس کی ریزن ہے کہ صرف کال دینا یا لانگ مارچ کرنا یا دھرنا ایک دن کے لیے, اس سے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. کیونکہ ڈکٹیٹرشپ سے اگر آپ نے جان چھڑوانی ہے, اور ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ پھر یہ بھی ہو جائے کہ 2 بڑی جماعتیں سو کالڈ وہ بھی ان کے ساتھ ہیں, اور پھر میڈیا بھی کمپرومائزڈ ہو چکا,
اس کو بھی مکمل سنسرشپ، اپنے لائک مائنڈڈ جتنے بھی ہیں ان کو مزاحمت کرنے والے ان کو آف ایئر کیا جا چکا ہے، عدلیہ آپ کی فارغ ہو چکی ہے۔ ان حالات میں اگر آپ نے اس نظام کو شکست دینی ہے تو اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہ ہو، کیونکہ یہ ون ڈے پروگرام نہیں ہے۔ ون ڈے پروگرام کر کے دیکھ لیا اکتوبر میں بھی، نومبر میں بھی، اور اس کے بدلے میں لاشیں ملیں، جانی نقصان ہوا، اور ڈی چوک اسلام آباد ایسے ہی تھا جیسے کوئی مفتوحہ علاقہ ہو، اور آگ ہی آگ، ایک جنگ کا میدان۔ اسی طریقے سے مرید میں بھی ہو چکا ہے، پھر ایران امریکہ جنگ کے دوران گلگت بلتستان اور مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ کراچی لاہور میں بھی ہو چکا ہے، پھر آپ کشمیر میں دیکھ لیں کہ کشمیر میں کیا مناظر ہیں۔ تو ان کو تو لگ چکا ہے منہ کو خون، تو اس لیے اب آپ نے اگر کرنا ہے، کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے، تو وہ ہے تحریک چلانی پڑے گی، اور اس میں طلبہ آئیں، آپ کے صحافی آئیں، وکلا آئیں، یہ سارے کے سارے ٹریڈ یونینز آئیں، اس میں شریک ہوں، کسان شریک ہوں، کیونکہ سارا کا سارا ملک متاثرہ فریق ہے۔ اس میں اب صرف یہ عمران خان یا پی ٹی آئی کا مسئلہ تو نہیں ہے، ہم میڈیا کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، تو میڈیا سارے کا سارا اس وقت وہ میڈیا ہے نہیں جو جس کو آئین اور قانون کے زمانے میں کی روح سے دیکھا جائے، تو یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اس لیے ڈکٹیٹر نے نہ تو ڈائیلاگ سے جانا ہے، تو نہ ہی ہلکے پھلکے لانگ مارچ اور دھرنے سے جانا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے کسی کو جانی نقصان بھی نہیں ہونے دینا اور لاشیں بھی نہیں گرانی، اس کے لیے ایک بھرپور تحریک جو ہے آئینی، قانونی، جمہوری، وہ چلانی پڑے گی، اور وہ ایک طویل دورانیے کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ تحریک شروع کر دیں، اور جیسے ہمارے سامنے وکلا تحریک تھی، آپ نے بھی دیکھی اپنی آنکھوں سے، تو وکلا تحریک میں بھی پولیٹیشینز بھی آ گئے، وکلا بھی آ گئے، اسٹوڈنٹس بھی آ گئے، سارے کے سارے آ گئے، مینورٹیز بھی آ گئی تھیں، تو تب جا کے اور آہستہ آہستہ چلتا تھا، کیونکہ آپ نے ہاتھی کو گرانا ہے تو پھر اس کی طاقت کو ختم کرتے ہیں آہستہ آہستہ۔ ہاں، لیکن اس وقت تو کہتے ہیں نا کہ اندر سے بھی کچھ سپورٹ حاصل ہو گئی تھی، اس وجہ سے بھی وہ چل رہی تھی۔ اس میں میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اندر سے بھی سپورٹ تب حاصل ہوتی ہے جب باہر کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ ہو جائے۔ اب اندر کے حالات بھی ویسے نہیں ہیں کہ وہ سب اچھا ہے، وہاں پہ بھی سب اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ بیچارے اپنی قربانیاں دے چکے، اور بہت ساروں کو جبری ریٹائر کر دیا گیا، بہت سارے نظر ہی نہیں آئے، اور وہاں پہ بھی بہت کچھ ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ انکروچمنٹ ہو رہی ہے، اور انکروچمنٹ ہر جگہ ہو رہی ہے۔ جو 27ویں غیرانی ترمیم ہے، اس نے 2 کام کیے ہیں، وہ اس میں ایک تو سول سائڈ تھی، جوڈیشری کو فارغ کیا اس 27ویں غیرانی ترمیم میں، دوسری جانب جو ملٹری سائڈ پہ ایک پورے کا پورا ایک مشاورتی نظام تھا، پورے کا پورا ایک انتظامی ڈھانچہ تھا، وہ ختم کر دیا، ڈھا دیا گیا ہے، اور پورا جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ تو وہاں پہ بھی اب ون مین شو ہے، تو جو کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا آئی تھنک نیو یارک ٹائم یا واشنگٹن پوسٹ کا آرٹیکل تھا کہ وہ اختیارات لے لیے گئے ہیں کہ جو امریکن کمانڈر کے پاس بھی نہیں ہے، جو ہر وقت حالت جنگ میں رہتے ہیں، جو پوری دنیا کے ساتھ پنکھے لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں جنگ چھڑی ہوئی ہوتی ہے ان کی، بالکل۔ ہاں جی، ان کے پاس بھی اتنی پاورز نہیں ہیں جتنی پاورز ہمارے ہاں لے لی گئیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں کھٹک رہی ہے، تو اس لیے وہ ایک میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ اس طرح کا کوئی کام ہو۔ تو اسی سائڈ پہ اب یہ سارے مل کے یہ سارے کام کریں گے اور تحریک چلے گی، کیونکہ صرف آنا کافی نہیں ہے، بلکہ آنے کے بعد اپنا مقصد حاصل کرنا ہے بغیر گولی کے، تو تب جا کے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔